प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की, जो आज कराची में तवील लोड शेडिंग पर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि कराची के लोगों से इंतकाम लिया जा रहा है, और ये भी कि उन्होंने इस सिलसिले में वजीर आजम को 2 खत लिखे और 6 मरतबा फोन पर बात भी की। उसके बाद बात करेंगे दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल की, जिन्होंने आज भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के दावे को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। We have categorically dismissed the farcical allegations of the so-called surgical strike, which is nothing but a figment of Indian imagination and a tenuous relationship with truth. Constant repetition of a fallacious claim does not make it real. और आखिर में बात करेंगे गुजरात में पेश आने वाले अफसोसनाक वाकये की, जिसमें बस स्टॉप पर खड़ी 3 तलबा पर मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद ने तेजाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम 3 में से 2 लड़कियों का मामू था। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान में, हूं मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान @dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। अच्छा, अभी गुलबी ने हमने अपने देखने वालों से पहले ही वादा कर रखा था कि जी आज हम, चूँकि हमारा हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम भी होता है, कराची में ये जो बिजली का बहरान है इसको आज एड्रेस करेंगे। एक बार फिर हमने इससे पहले भी एक पूरा प्रोग्राम डिवोट किया था इसके लिए। उम्मीद ये थी कि वो जो हम चीखे चिल्लाए थे और हमसे ज़्यादा हमें जो कॉल्स के ज़रिए लोगों ने दाद फरियाद की थी, शायद उसका कुछ असर होगा। नज़र बज़ाहिर कुछ नहीं हुआ है अभी तक, लिहाजा हमें एक मरतबा फिर शायद मातम सराई की ज़रूरत है और करेंगे। क्या करें बदकिस्मती से। दूसरी बात यह है कि ये भारतीय वज़ीर आज़म की आज की जो बढ़त है इसका तस्करा ज़रूरी है, क्योंकि हम बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा फ़रोई मामलात में हम उलझे रहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है हम उसको ज़ेर बहस नहीं लाते हैं। अब जैसे तुम्हें याद होगा कि मैंने इस प्रोग्राम में 10-12 दिन पहले मैंने कहा कि भाई अमेरिका में हमारे सफारतखानों पर पाबंदियाँ आए तो हो ही गया। उसके बाद कोशिश ये होती रही कि ये साबित किया जाए कि मेरी खबर गलत है, डिनाइल वलाइल भी, बल्कि वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़रिए भी हुई, लेकिन बिलाखिर वो हुआ। अब इसी मामले में हमें 29 सितंबर 2016 को मैंने इस नाम नहाद सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया था, उसको बाद इजाफी फॉलो करते रहे। सवाल ये उठता है कि अब उन्हें दोबारा ये बढ़क लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब आज 2018 बनता है। लेकिन इस पर आने से पहले चूँकि तुमने बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग अब पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में, इसलिए कस्बात में जो होता है वो तो कहीं जगह रिपोर्ट होता है, कहीं नहीं होता। औरतों के साथ, बच्चियों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, शायद ये हो उनका तनासुब शायद हिस्टोरिक तनाजुर में कम हो गया हो, हिस्टोरिक तनाजुर, लेकिन आपको रिपोर्ट अब होने लगी, लेकिन चीजें रिपोर्ट होना शायद ज़्यादा हो गया है। तो एक वाक़या बहरहाल कॉलेज आती बच्चियों पे कोई, इसमें मैंने एक्चुअली साहब इस कॉन्टेक्स्ट में डाला था कि वो बिलावल भुट्टो का भी एक इंटरव्यू कल चला हार्ड टॉक में, वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के साथ, जब हम भी बार बार कहते रहे कि हमें ये जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है और वायलेंट माइंडसेट है ना, इसका हम कुछ नहीं कर रहे, और हमारे माशरे में इस किस्म के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग अपनी डिसएग्रीमेंट का बहुत वायलेंट मतलब एक हल करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत खौफनाक हो पाता ना कि जैसे ही हम बैठते हैं, तो मिसाल के तौर पर मुझे बहुत सारे दोस्तों के ट्वीट आ चुके हैं 2.5 घंटे से कि मैं बैठ के ये बताऊं कि नदीम अफसर चले गए। अब चले गए ना, क्या अरे भाई ये खबर कहाँ से हो गई? हम खुद ही रोजाना टेलीविजन पे बैठकर रोजाना कह रहे होते हैं
کہ جی پنجاب میں پیپلز پارٹی کا نام و نشان نہیں رہا. بالکل صحیح ہے. اچھا آپ خود یہ روزانہ کہتے رہتے اور اس میں اب جو 3 4 5 باقیات کو رہ گئی تھی پنجاب سے بچائیں گے آہستہ آہستہ وہ جا رہے ہیں تو پھر وہ خبر کیسے ہوگی؟ پلس چند صاحب کی تو بار بار خبر آتی رہی ہے کچھ مہینوں کے بعد میرے خیال میں انہیں روک لیا پورے حالات اور اس سارے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے لوکل پالیٹکس سمجھانی ہوگی. بالکل. اب اس میں آپ الجھ جائیں گے پھر تو آپ کہاں پہ بیسک ایشوز کی بات کریں گے؟ پالیٹکس میں ہوتا رہتا ہے، کانسٹیٹوینسی پالیٹکس ہوتی ہے، اس کی کمپلشنز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. بالکل. تو اس میں آپ جب الجھ جائیں تو پھر کہاں سے ایسے معاملات کا ذکر ہوگا جس کا تم کر رہی ہو؟ اسی تناظر میں تمہیں بہت شاید عجیب سی بات لگے لیکن یعنی تمہیں بھی اس بات کا تھوڑا سا اندازہ ہے، بہت زیادہ نہیں ہے اور ہمارے دیکھنے والے بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوگا. بنیادی طور پر میری اصل خواہش یہ تھی کہ میں ڈرامے لکھنا چاہتا تھا. I wanted to write plays. تو میں پاکستان ٹیلی ویژن کا ینگسٹ پلے رائٹ تھا جس نے پہلا ڈرامہ 17 سال کی عمر میں لکھا. تو ہم نے اپنے استاد جو ہوتے تھے جن سے ہم نے کچھ سیکھا بھی کھا، آغا ناصر صاحب ہو گئے، اظہار کاظمی مرحوم ہو گئے، ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر ہماری بہت خواہش ہوتی تھی، شعیب ہاشمی صاحب یہ وہ، کہ بھئی ہم یعنی جیسے کہ اگر تم میں ڈرامے کا پوٹینشل ہے تو میں تمہیں مجبور کروں، ظاہر ہے وہ ہو تو پھر میں تمہارے گھر جاؤں، انہیں پرسویٹ کروں، ذمہ داری کہ آئیے نہیں وہ اس ٹائپ کا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ایسے جو شعبے ہوتے ہیں اس میں ٹیلنٹ کو دیکھا جائے اور اس کے ساتھ جو ایک سٹگما انوالو ہے وہ نہ کیا جائے اور سٹگمے کے علاوہ جو کہانیاں ہیں وہ نہ آئے. ٹھیک درست ہے. اب اس کے بعد جو بھی ہوا تو بہرحال فل ٹائم جرنلزم کی طرف آنا پڑا. اس کی طرف بھی آ کے البتہ آپ کو اتنی خوشی نہیں ہو رہی کیونکہ صحافت تو خدا حافظ ہو گئی، بہتر ہے کہ وہیں رہتا اور اس دوران کچھ اور کوشش کرتا. بڑے نہیں ہوئے. مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں یعنی کہ پروگرام کے لیے آیا دفتر میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا تو میں نے ٹک کر دیکھا اور پھر میں نے دیکھا میشا شفیع نے جو انہوں نے ٹویٹر پہ اپنا سٹیٹمنٹ دیا ٹویٹر دیا اور اس نے گلوکار، میں نہیں آج کل کے لوگوں سے آرٹسٹوں سے اتنا واقف نہیں ہوں، علی ظفر کے بارے میں انہوں نے ان پہ ہراسمنٹ کا الزام لگایا. ایمانداری کی بات ہے کلبی نے میں نے اپنا سر پکڑ لیا. کیوں نہیں سوچا؟ میں نے اس لیے سر پکڑ لیا. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ تو ہر وقت آج کل ہم سن رہے ہوتے ہیں. دیکھیے میں مرد ہوتے ہوئے بھی تمہارے سامنے اس بات کو ہرگز ڈینائی نہیں کروں گا کہ ہمارے مرد حضرات جو خواتین گھر سے باہر آتی ہیں یا نہیں بھی آتی ان سے کسی نہ کسی صورت ایڈوانٹیج لینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈین بھی سور کار چھڑ دیں دیے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ دیوانہ بقار خیش ہوشیار ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک. میشا شفیع کوئی جیسے اس نے لکھا بھی ہے اس نے لکھا، وہ کوئی ایسے ہی مثلاً کہ کسی گھر سے اٹھ کر گانے کے شوق میں نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے. ہمارے بہت بڑے لکھاری، بہت بڑے صحافی، روزنامہ امروز کے بانیوں میں سے ایک یعنی کہ ترقی پسند تحریک اردو ادب کی ہے، اس کے ایک کرتا لوگوں میں سے ساحر لدھیانوی کے دوست حمید اختر صاحب کی یہ نواسی ہے. بالکل. ان کی اپنی بیٹی صبا، میشا کی والدہ جو ہیں، یعنی حمید صاحب کی بیٹی اور صبا. میں میشا سے نہ کبھی ملا ہوں، میں اس کو ہرگز نہیں جانتا. نہیں آپ تو ایشو کو اٹھا رہے ہیں. بہت زیادہ جانتا تھا، بہت ہی زیادہ جانتا تھا. صبا جو ہے وہ جن دنوں ابھی پڑھ رہی تھی تو اس نے جب ایکٹنگ شروع کی تو اس وقت میں یعنی پی ٹی وی پہ وہ پلیز کرتا تھا آدھے چہرے، تو اس نے اس میں ایکٹ بھی کیا تھا. آپ کے پلے میں بھی تھی وہ، رائٹ. اور ظاہر ہے کہ وہ اب ایک اس بیک گراؤنڈ کی لڑکی جو جس کا یعنی کہ ایک سالڈ وہ کنیکشنز ہیں اور وہ جو شوبز سے بہت واقف ہے، یعنی کہ ان کے والد نے فلمیں بھی بنائی ہیں، یہ پرائی آگ اور بھی ایک دو میں اس وقت جلدی بھول رہا ہوں. اور صبا تو خود یعنی کہ ایک پروفیشنل آرٹسٹ ہیں، ایکٹر ہیں. ٹھیک. ان کی بیٹی جو ہے اگر وہ اپنے ایک یعنی کہ پرائم میں اس کے ایک دو میں نے وہ جو پتہ نہیں کیا جو ہوتا ہے جس میں وہ عارف لوہار کے ساتھ وہ گانا مانا تھا، میں نے ایک دو مرتبہ اس کو دیکھا ہے کہ وہ غالباً ریشما کا کوئی گانا اس نے ریمیک کیا ہے.
اب وہ ایک اور آرٹسٹ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے ہراسمنٹ کی، ٹھیک ہے، اس کا بھی جوابی ٹویٹ آ گیا ہے کہ جی میں عدالت میں جواب دوں گا، اب ہم دونوں اس پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن مطلب کہ میں سچی بات ہے کہ گھبرا گیا، حیران ہوئے نصرت صاحب، میں گھبرا گیا کیوں کہ مطلب کیا ہم یعنی کہ ایک جگہ اٹک کے رہ گئے ہیں، وقت کے آگے نہیں بڑھ رہا، نہیں پر یہ صرف ہمارا کہ مسئلہ یعنی نہیں ہے، جو چیز میری نسل کے لوگوں نے اپنے تئیں شاید کام کچھ ماں باپ کی وجہ سے، کچھ اپنے بزرگوں کی وجہ سے، جو یعنی بزرگ میرے یعنی کہ جن کے ساتھ جب ہم اس پروفیشن میں آئے تو جن کے ساتھ صحبت نصیب ہوئی، خوش نصیب لوگ تھے۔ صاحب ہاروی وائنسٹین جو تھا، کیا وہ کوئی ان پڑھ آدمی تھا؟ یا جن لوگوں کو وہ کرتا تھا وہ ہالی ووڈ کی سب سے انفلوئنشل ترین اداکارے ہیں جنہوں نے اس کا نام لیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یقین کریں، یہی تو ہم آپ مردوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں عرصے سے۔ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ دیکھو میں 9 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ ریڈیو پاکستان لاہور کے مائک پہ کھڑا ہوا، اور چونکہ میں بچہ تھا میں ہر جگہ گھستا تھا، تو مجھے اس ماحول کا علم ہے تھوڑا سا۔ نصرت صاحب ہمارے ہاں بابا، ہمارے ہاں بہت ساری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود ایک پیرلل لیئر بھی چل رہی تھی جس میں میری نسل کے لوگوں کو بھی ہم بھی کبھی جوان ہوئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بتایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے، صحیح، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ ہوا کہ بھی میں جب تمہارے ساتھ پروگرام کرتا ہوں تو تم میرے ساتھ ایک پروگرام کر رہی ہو ایز این انڈیپینڈنٹ پرسن، یس بالکل ٹھیک ہے نا، اب اللہ میرے منہ میں خواہ کل کو تمہیں کبھی ایسا کوئی فیل ہو تو کتنی شرمناک بات ہوگی، وہ لوگ جو کہ فرض کرو جو تمہارے ساتھی یا میرے ساتھی دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ ایک کوارڈینیٹڈ اس طرح باعزت طریقے میں آپ کو کام کرنے کا، ایک اپنا ہنر دکھانے کا، اپنے ٹیلنٹ کا ڈسپلے کرنے کا موقع ہے، بالکل خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ساری عمر تو میری ضائع ہوگی نا، نہ کلاس سے اس کا تعلق ہے، نہ تعلیم سے اس کا تعلق ہے، اور نہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے، یہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے، اور یہی بات ہے۔ اسی لیے مطلب جن خواتین نے باہر کے ملکوں میں بھی جو اس معاملے پہ آوازیں اٹھائیں، وہ بھی کوئی بیچاری ادھر ادھر سے نہیں آئی تھیں، they were all influential, some of the most highly paid actresses، پھر بھی ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہا، اور کتنے سالوں تک لوگ خاموش ہیں۔ اس کے بعد جب آپ میشا کی ٹویٹ کے نیچے جا کے لوگوں کے کامنٹ پڑھنا شروع کریں تو اس کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیوں زیادہ تر لوگ ایسے معاملات کے بارے میں خاموش رہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کہا اگر آپ گھر سے نکلیں تو بس یہی ہوگا، آپ ایسے کپڑے پہن کے گانا گاتی ہیں آپ کے ساتھ یہی ہوگا، آپ سٹیج پہ کھڑی ہو کے ڈانس کرتی ہیں، حالانکہ وہ شی از اے سنگر بھائی، وہ اور سٹیج پہ کھڑے ہو کے اور کیا کرے گی، آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ اس کے بعد ایسی چیزیں، بہرحال مطلب یہ اسی لیے ایک it is a very serious issue and sadly میں آپ جو باتیں جو آرگیو کر رہی ہو میرے پاس بخدا اس کو کاؤنٹر آرگیو، میں تمہیں ایک اپنی ایموشنل بالکل نہیں، I understand آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں بالکل ذاتی طور پر میں I am in a state of shock، but you shouldn't be، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، ارے بھائی میں یہی تو ہم دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس انداز سے اس کو ایکسپلین کر رہی ہو، میں شاید انسٹنکٹیولی جبلی طور پر اس کو اس طرح فیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن میں کم از کم اس بات کا اعزاز ضرور کر رہا ہوں کہ I am shocked۔ بڑے نہیں ہوئے، دیکھتے ہیں پھر اس کے انڈیا کی بات کر کے کراچی کی بات کریں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بھارتی وزیر اعظم نے جو لندن میں بیان دیا اور اس پہ ہمارے فارن آفس کا جو جواب آیا ہے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _۔ میرا خیال ہے کہہ رہے ہیں کہ لاہور سے کالر ہیں کوئی۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام جی۔ نصرت صاحب، میں یہ جو آپ میشا شفیع کی بات کر رہے تھے، میں نے اس پہ بات کرنی ہے جی۔ میں کالج میں پڑھاتی ہوں جی۔ ہیلو جی آپ کالج میں پڑھاتی ہیں، جی۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اسکولوں میں اسکول لیول پہ تو اتنے بیزار اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز کے ٹیچر ہوتے ہیں کہ بچوں میں نا ان سبجیکٹس کی محبت نہیں پیدا ہوتی، پھر جب وہ کالج میں آتے ہیں ان کے دوسرے سبجیکٹ انگلش، میتھ، ان سبجیکٹس کی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے، تو ابھی اسلامیات اور پاک اسٹڈیز کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ بچوں میں دین کی سمجھ نہیں ہے، پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پتا، اور ہمارے میڈیا پہ جتنے بھی مذہبی پروگرام چل رہے ہیں، معزز مولوی حضرات بڑا اچھا بولتے ہیں، لیکن ان کی اردو اتنی یعنی جناتی قسم کی اردو ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی۔
ہماری نئی نسل کو گائیڈ کرنے کے لیے آسان فہم زبان میں ایسے پروگرام ہونے چاہیے جن میں اسلامی اقدار، اسلامی جو ہماری شریعت ہے اس کا پتہ چلے. ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی. اب یہ میشا کے بارے میں نے یہ کہنا تھا، صرف ایک چھوٹی سی بات کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ایسے الزامات جو آدمی یا عورت ایک دوسرے پہ لگائے اور ان کا کوئی گواہ نہ ہو تو وہ 4 دفعہ خدا کی قسم کھائیں گے کہ میں سچ بول رہا ہوں. اور 5ویں چیز. اچھا بی بی، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس معاملے میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ اس کو کس طرح صداقت کو ناپا جا سکتا ہے. بہرحال آپ خود خاتون ہوتے ہوئے یہ محسوس کر سکتی ہیں. میرا خیال ہے آپ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ جب کسی خاتون کو ایسی کوئی بات پبلکلی کرنا پڑے تو شاید کو بہت ہی بات کوئی انتہا تک پہنچ گئی ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہاں اس بات کو اب ختم کر دینا چاہیے. بہرحال وہ اسلامیات کی بات تو ٹھیک ہے نصرت صاحب، پاک سٹڈیز پڑھا کے بچوں کو ہراسمنٹ نہ کرنے کی تعلیم کہاں سے آئے گی؟ میں آپ سے پھر وہی عرض کر رہا ہوں پاکستان کی تاریخ کا اس سے کیا تعلق؟ اسلامیات کا میں سمجھ سکتی ہوں، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اچھی دینی تعلیم دینی چاہیے، لیکن وہ شاید یہ کہنا چاہ رہی ہوں تاریخ پڑھیں گے تو ایسا نہیں کریں گے. وہ تاریخ پڑھیں گے تو انہیں پتہ یہ چلے گا کہ محمد بن قاسم تو آ گیا تھا. نہیں، وہ راجہ دہر کی فریاد پہ آ گیا. وہ جو یار آیا تھا نا کہ وہ خاتون کی فریاد پہ آ گئے تھے، بالکل اگرچہ ان کو جانا اسی وجہ سے پڑا تھا. بہرحال اب جی ایک کال. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم بھیا، مجھے موضوع کی طرف آنا ہے، اپنی بات کر لیں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں ایک بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. جی بی بی. ہیلو. جی بی بی، آپ ٹیلی ویژن پہ بات کر رہی ہیں، پلیز بات. جی ہاں جی بالکل. سر میں نے میشا شفیع اور علی ظفر والے واقعے کے بارے میں بات کرنی تھی جو آج انسیڈنٹ ہوا، جو انہوں نے نیوز بریک ہوئی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس حوالے سے دونوں کی رائے سننی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ میشا شفیع جو ان کا بھی آ گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ عدالت میں جائیں گے اور اپنا دفاع کریں گے. جی تو جی بالکل. اور میں سر آپ سے یہ بات بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ سوسائٹی میں ضروری نہیں ہے کہ لڑکے ہی لڑکیوں کو ہراس کرتے ہیں. کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لڑکیاں بھی لڑکوں کو ہراس کرتی ہیں. ویسے مجھے اکثر گلمینیں ہراس کرتی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ پروگرام ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی جو آپ کہہ رہی ہیں. ہمارا اللہ کس بات جی بالکل. دیکھیے میں اس بحث پہ نہیں الجھنا چاہتا، میں جنرل بات کرنا چاہ رہی ہوں. لیکن ایک منٹ، جنرل بات بھی خاتون اگر آپ سن لیں، زیادہ تر جو ایسے کیسز ہوتے ہیں نا ان میں جو میجورٹی کیسز میں مرد ہی خواتین کو ہراس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہم مردوں کی ہراسمنٹ کی بات نہیں کر رہے. جب اس قسم کا کوئی کیس سامنے آئے گا تو ہم ضرور اس کو بھی اٹھائیں گے اور ہمارا فرض بنے گا کہ اس کو اٹھائیں. باقی اب اس چیز کو انڈرمائن نہ کریں، اور میرے خیال میں عدالت میں چلی جائے گی تو وہاں فیصلہ ہو جائے گا کہ سچ کون کہہ رہا تھا اور جھوٹ کون. جی تھینک یو سو مچ. اوکے اللہ حافظ. جی بڑی مہربانی. اچھا وہ میں جو ہوں نا، میں اس پہ زیادہ جو دیکھو اس معاملے میں میں نے تو صرف تمہیں اسی لیے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں بھی نہیں فیصلہ کر سکتی کہ ان میں سے دونوں میں سے کون ٹھیک کر رہا ہے. آپ اپنے حیرانی اور تو بالکل خاصتاً ذاتی نقطہ نظر سے ایک سٹیٹ آف شاک کہ ہم اس پوائنٹ پہ کیسے پہنچے. میں کیسے بس یعنی اس معاملے میں یہ طے کرنے کیوں کیسے ہوا، کون درست کون غلط، اس بحث میں الجھ ہی نہیں رہے. بالکل. اینی وے بہرحال لوگوں کے اپنے ہوتے. وہ میرا جو ہے نا، میں بہت اس کی ٹائمنگ نے مجھے بہت پریشان کیا ہے. یہ جو مودی نے، دیکھو اس میں ایک بات تمہیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بقول اس کے اگر وہ سرجیکل سٹرائک ہوئی اور اس میں اس نے جس طرح پوری اپنی ٹون اور ٹینر اختیار کیا ہے وہ بہت اشتعال انگیز ہے. اس میں کچھ اس طرح کا وہی ہم نے پھر انہیں فون کیا کی چھاتی جی ہم نے کہا اٹھا لو اپنی یہ وہ فلانا فلانا پتہ نہیں کیا. یہ واقعہ جو ہے سپٹمبر آخری 2016 2 سال قبل ہوا تھا، یعنی 1.5 سال کہہ لیں. بریک بھی آ گئی اس وقت. چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دوبارہ کوشش کریں گے بھارتی وزیر اعظم کے بیان پہ بات کرنے کی. ہمارے ساتھ رہے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. اچھا اب وہ عرض یہ ہے کہ مجھے جو اس کے بارے میں نے بہت سوچا. ایک تو مجھے جو فوری وجہ جو میں سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ تمہیں یاد ہوگا چند روز قبل جموں میں ایک بہت ایکسپلوسو وہ 8 سالہ بچی آسفا بانو شاید اس کا نام. اچھا اب
اس میں یہ تھا کہ اس واقعے کو جو چھپانے کے پیچھے جو تھا وہ ہندوتوا کے ایلیمنٹس تھے، ظاہر ہے ان کو جو اپنی اسٹرینتھ سیاسی جو ہے وہ بی جے پی سے لیتے ہیں۔ ہمیں یہ بات بھی ایمانداری کے ساتھ کرنی ہوگی کہ اس بات کو منظر عام پر لے کر آئے جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ انڈین ایکسپریس تھے، انڈیا کا اخبار ہی لے کر آئے، بالکل بالکل، اور وہاں کی سول سوسائٹی وہاں کے لوگ لے کر آئے، ہمیں مانتے ہیں۔ ٹھیک، اب ہوا یہ ہے کہ اس کے فالو اپ کے سلسلے میں، کیونکہ وہاں پہ ان کی فیملی، ایک تو کشمیر کی اپنی خاص مخصوص صورتحال ہے، آلریڈی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پوسٹ وانی، میں آج کے مقبوضہ کشمیر کو پوسٹ وانی مقبوضہ کشمیر کہتا ہوں، جو میری دانش میں ایک بالکل نیا کشمیر ہے، صحیح، اس کے کیوس وہ ایک الگ اور یہ پھر آگ لگی اس میں یہ آ گیا۔ اب اس نے دیکھو انڈیا نے اپنا امیج جو بنا رکھا ہے دنیا میں، ریالٹی کچھ بھی ہو، وہ یہ تھی جی شائننگ انڈیا، یعنی کہ فارورڈ لوکنگ فلانا فلانا فلانا، پروگریسو ہے بالکل۔ اب اس واقعے کی وجہ سے، حالانکہ اس سے پہلے بھی دلی وغیرہ یہ وہ کہ جی از دا ریپ کیپٹل ایکسیٹرا ایکسیٹرا، لیکن اس نے یہ فضا بنائی، کیونکہ اس سے پہلے ایک تاثر ہے نا وہ گائے کی رکشا، اور پھر اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ساتھ ہوا، اور پھر دلت کچھ بولا بھی نہیں، پھر دلتوں کا بھی چل رہا تھا، پھر یہ اب یہ کہ بین الاقوامی طور پر میسج یہ جا رہا ہے کہ جب سے مودی سرکار آئی ہے اس وقت سے ہندوتوا کے بینر تلے ایک میجورٹیرین غنڈہ گردی، ریپریشن، فسطائیت جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جس دن موصوف نے یہ تقریر کی ہے اسی روز کا آپ نیو یارک ٹائمز دیکھو تو فرنٹ پیج پہ آرٹیکل ہے، اور کوئی انڈین ہی ہیں جنہوں نے وہ لکھا ہے، ظاہر ہے کہ اٹس ناٹ سملرلی مجھے جو اپنی فوری طور پر جو یاد آ رہے ہیں، لندن گئے ہیں کامن ویلتھ کے ہیڈ آف اسٹیٹس کی کانفرنس، ٹھیک ٹھاک، وہاں پہ گاجن بڑا ایک تفصیلی انٹرویو یہ آیا کہ بھی کیسے یہ ہندوتوا کی وجہ سے، جیسے ہندو انتہا پسندی کی وجہ سے کیا، اور خاص طور پر عورتوں کے ساتھ، اب عورتوں کے حوالے سے چونکہ می ٹو کا کانٹیکس بھی چل رہا ہے تو ہی واز لائک دس۔ اچھا، وہاں پر کشمیریوں نے بھی مظاہرے کیے، بہت بڑی تعداد ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ ان کا فلیگ بھی جو وہاں پہ تھا وہ ان کا ہوا ہے۔ اب ایک سیاستدان کے طور پر، چونکہ یہ جس اجلاس میں موصوف نے پوری تقریر کی، وہ جو ہوتا ہے انڈین کمیونٹی سے خطاب کیا، اس کا نام تھا بھارت کی بات، تو وہ نا کمیونٹی کو ایڈریس کرتے، وہاں پہ بڑک لگانے کے لیے چلو اگر تم نے ریکال کر لیا، اول تو کوئی تک نہیں بنتا تھا، آپ کامن ویلتھ کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ بھارت کی بات اب اپنے اوورسیز انڈین کے ساتھ کر رہے ہیں، بتاؤ نا کہ آپ نے اکانومی کے لیے کیا کیا، اچھی اچھی باتیں کرو کو ان کے ساتھ، اور کو کرو ہمارے یہ کی یہ، اور آپ جس ایونٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ دولت مشترکہ، پاکستان بھی اس کا رکن ہے۔ اچھا، اب ہماری طرف سے گزشتہ 3-4 مہینوں میں تم نے نوٹس کیا ہوگا لائن آف کنٹرول پہ تمام تر کشیدگی کے باوجود بڑے گارڈڈ ریسٹرینڈ ایک اسٹیٹمنٹس آئے ہیں کہ بھئی معاملات اس طرح نہیں، بات چیت سے ہی، رائٹ۔ تو ایسے موقع پر جب آپ اس طرح کی سپن کریں گے اور بڑک بازی کریں گے تو کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ اب ہمارے اوپر، ہمارے ادھر لوگوں پہ پریشر آئے گا کہ بھی وہ بڑکے لگا رہا ہے، تو آپ بھی کوئی جواب دیں ٹھیک ٹھاک قسم کا، یا اچھا چلو بہتر ہوا کہ وہ یعنی فارن آفس نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن انہیں بھی ریجیکٹ کرتے ہوئے پہلے ایک شعر تو پڑھنا پڑا نا۔ بالکل، مقصد یہ کہ آپ مطلب اینٹی کو آپ کیا جا رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ ایک توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہ میڈیا یہ تھا اور آپ کے الیکشن سر پہ آ رہے ہیں، کیونکہ اسی طرح بات چلتی رہی، ان کا بھی 2019 میں بھی یا ایک سال بعد ہمارے، بالکل، اور ان کو اب اس طرح کمفرٹ محسوس نہیں ہو رہی جو پہلے یہ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر اکانومی پہ کتنا کچھ ہوتا تو وہ بات کرتے نا، بابا ڈی مونیٹائزیشن نے بھی کچھ نہیں کیا نا، آئے تھے کہ جی سارا یہ وہ جیسے ہمارے ہاں سارے کہتے ہیں نا کہ باہر سے پیسہ آ جائے گا، قوم کی لوٹی ہوئی دولت، یہ بھی قوم کی لوٹی ہوئی دولت لانا چاہ رہا تھا نا، ڈی مونیٹائزیشن اسی لیے کی، وہ دولت شولت تو آئی کوئی، بلکہ جو ہونی تھی وہ بھی خرچ نہ ہوئی، وہ اور چھپ گئی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جنہوں نے چھپائی ہوتی ہے، جنہوں نے لوٹا ہوتا ہے، انہوں نے کہاں بھائی کو آپ کی آسانی کے لیے رکھا ہوتا ہے، لیکن بہرحال بھائی آپ کے اپنے انٹرنل مسائل ہیں، انہیں ایڈریس کیجئے،
اس بات کو ایڈمٹ کیجئے کہ آپ جس فلسفی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں اس نے وہاں پہ نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ دلتس کا، خواتین کا، کمزور طبقات کا، پچھڑے طبقات کا جینا محال کر دیا. یعنی صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم صرف کشمیر کے کانٹیکس میں نہیں، انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں اوورآل. اور اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ کے بارے میں کوئی فیل گڈ امیج رہے گا تو آئی ایم سوری. نہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کشمیر والی سٹوری کو بہت کور کیا. ظاہر ہے بھائی وہ آپ اس میں تو بہت اتنا بلیٹنٹ وہاں کی مقامی وکیل خاتون تھی، ان کو بھی کوئی تھریٹ ویٹ ان کو پھر یہ کہ وہاں پہ کہنا پڑا کہ جی چندی گڑھ اس کو کر دے، اور وہ جو وکیل خاتون ہے بیچاری وہ کہہ رہی ہے اسے مار دیا جائے گا. ہاں ایگزیکٹلی وہی نا، مطلب نیچرلی وہ ہونی چاہیے. بریک کراچی آخری سیگمنٹ میں بہت بات ہوئی. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بولو. اچھا ابھی بھی جب تک ہم اپنی دانش میں پہنچنا چاہ رہے تھے، کراچی والوں سے معذرت کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی والے جلوس لے کر پہنچ گئے نا وزیر اعلیٰ ہاؤس، تو اب وہ ان مظاہرین سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں. اچھا the point is کہ اب ہمارے ہاں بھی بادشاہ لوگ ہیں سیاسی جماعتیں، کہ یہ جو معاملہ ہے بنیادی طور پر جو اس دن میں ایکسپلین کر کے مر کے، حالانکہ کراچی کے ہمارے لوگ بھی فون کر کے جی یہ تار کاپر، میں نے کہا نہیں یار اصل مسئلہ گیس کی سپلائی کا نہیں. اور میرے خیال میں ان کی بات اب ٹھیک ہی نکلی سندھ گورنمنٹ کی کہ ان کو دے دینی چاہیے. مطلب وہ تو نیپرا نے اب اس میں 2 خطوط لکھے ہیں، 6 مرتبہ فون کیے ہیں. اب یہ مسئلہ تو اسی صورت میں حل ہوگا نا کہ وزیر اعظم کیٹیگوریکلی سوئی گیس والوں کو حکم صادر کریں. درست. اب کیوں، کیا وجوہات ہیں وہ ان کو پھر یا تو بلا کے بتائیں. تو وہ جب بات کر رہے ہیں کہ جی میں تو دھرنا دینا ہے تو آئیے سارے مل کے اسلام آباد جاتے ہیں، تو یو کانٹ میک اٹ وفاق ورسز کراچی. وائی ناٹ؟ نہیں میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ بنانے سے بھی تو گرمی کراچی میں اتنی شدید، پانی کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا، دھرنے کے لیے آپ چل تو پڑیں گے، نہ بجلی کا ہوگا. تو ابھی فی الحال کیا کرنا ہے اس کا جواب ملنا چاہیے. بر اینی وے جی ایک کال ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، میں غلام نبی گبول بات کر رہا ہوں، لیمو گبول گوٹ گلشن اقبال کراچی سے. جی بھیا جی گلشن اقبال کراچی سے فرمائیے. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں گوٹ کے اندر یہ کے سی والے آتے ہیں، یہ لوگوں سے سپروائزر منتھلیاں لیتے ہیں. ہمارے پاس جو فیکٹریاں چل رہے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں بول رہا. ہمارے گھروں میں آتے ہیں، کسی میں کنڈا لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا ہے، اس کا 1.5 لاکھ روپے جرمانہ کر کے ہمیں بھیج دیتے ہیں. ہمارا یہ آپ اپنے گوٹ کی بات کر رہے ہیں یا کراچی شہر کی بات کر رہے ہیں؟ پورے کراچی شہر کا بات کر رہا ہوں سر. کراچی میں تو آپ انڈسٹریلسٹ بھی کہہ رہے ہیں بھیا کہ ہم بند کریں گے. ہو سکتا ہے اسمال انڈسٹریاں جو ہوتی ہیں نا گھروں میں بنی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی. کہہ رہے ہیں کہ پھر کنڈے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سر ان کی بات کر رہا ہوں جو بنے ہوئے، اس میں ایک بنا ہوا ہے سر، وہ کمرشل ریٹ دے رہا ہے. اچھا ٹھیک. وہ سر کمرشل ریٹ دے رہا ہے سر. ہمارے گھروں میں کنڈے کے بہانے میں 1.5 لاکھ روپے بل بنا کے بھیج دی. ٹھیک. ہاں یہ بھی ایک ایشو چل رہا ہے بلنگ والا کہ کسی جگہ تو آپ وہ کرتے ہو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کو میسے بلنگ ہو رہی ہے، وہ بھی اٹھایا مراد علی شاہ صاحب اٹھا رہے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی فروئی مسئلہ ہے، یعنی بنیادی ہے اس وقت. بنیادی یہ ہے کہ اگر ایک دم سے، کیونکہ دیکھو نا پورے ملک کے مقابلے میں آج سے 5-6 سال قبل کراچی کی صورتحال بہتر. بالکل مراد علی شاہ صاحب بھی صبح یہی کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں اس وقت ان کو بجلی مہیا کرنے کا صرف ایک طریقہ رہ گیا ہے، گیس دیں. آپ بات پہ چاہے کہ الیکٹرک والوں کو الٹا لٹکا دو. ہاں لیکن ابھی تو کریں نا. ٹھیک ہے ابھی تو کریں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر یہ کہ اس میں اور دوسرا میرا اپنا خیال ہے کہ اسلام آباد سے کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم نصرت صاحب. سب سے پہلے تو آپ دونوں کو میرا سلام. السلام علیکم والا نہیں جی، ہیڈ صاحب والا سلام کہ آپ دونوں نے اس موضوع پہ بات کی ہے. اس میں یہ کہ ہم
हमारी सारी कौम को इसके पीछे खड़ा हो जाना चाहिए। किस बात पे सर, कौन सी बात? मीशा शफी के पीछे। अच्छा, मीशा शफी वाली। मीशा शफी के पीछे हमारा प्रॉब्लम ही है कि हम जब भी ऐसा कोई मौका आता है हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। इसकी सबसे पहले एक बड़ी मिसाल थी, इमरान खान के ऊपर आयशा गुलाली ने इल्जाम लगाया, हमने उसको क्रिटिसाइज किया, जबकि वी शुड स्टैंड फॉर हर। और यही प्रॉब्लम है कि इस खातून के पीछे पूरी कौम को खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है जी, चले, बड़ी मेहरबानी। वो असल में बात यह है जी कि आपने देखा होगा कि हमें 2 खवातीन ने फ़ोन किया था, लेकिन हमारा मसला ये है कि उन 2 खवातीन का अपना रवैया ग़ालिबन, आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट इट। आई एम नॉट वेरी हैप्पी, है ना? हाँ, क्योंकि कोई अनइक्विवकली ये नहीं कहता कि भाई ये एक मसला इसको हल करें। मतलब मैं आपको अब जानकारी से बता रहा हूँ कि बल्कि मैं जब शौक में था तो गुलमी ने मुझे रोक रही थी, कह रही थी कि आप छोड़ें, इसका इजहार न कीजिएगा, क्योंकि हमें उस तरह के कॉल्स नहीं आएंगे जिस तरह के अभी एक भाई ने किए। हाँ, सही कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमें लोगों से इंगेज करते रहना चाहिए, इंगेज करते रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम जो बात करें फौरन मान ली जाए। ठीक, जिस बात को तुम दुरुस्त समझते हो उसको एजिटेट जरूर करते रहना चाहिए। नहीं, हमारा काम ही यही है नुसरत साहब, हम ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। चले जी, हफ्ते का भी हमारा आखिरी प्रोग्राम है। खुदा करे कि जब हम वापस आए मंडे को तो बिजली की सूरत हाल कराची में बेहतर हो। खैर, मंडे तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।